12वें सबक में देखिए, हर सबक के अंदर तरतीब वार 5 चीज़ें आती हैं। कुरान करीम की आयात, अहादीस, अकायद नज़रियात, मसाइल व अहकाम, मसनून दुआएँ। तो 12वें सबक के शुरू में जो आयात ज़िक्र की गई हैं उसका उन्वान क्या हुआ? सदाकत कुरान, कुरान करीम की सदाकत। यानी इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम का अल्लाह की किताब होना साबित फरमाया कि कुरान करीम वाकई अल्लाह की किताब है और अल्लाह ताला का कलाम है। देखें, फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हादल कुरआन ला यातूना बिमिस्लि वलौ काना बादुहुम लिबादिन दहीरा। फरमाया कुल, आप फरमा दीजिए, लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु, अगर तमाम इंसान और जिन्नात जमा हो जाएं, अला अन यातू बिमिस्लि हादल कुरआन, इस बात पर कि वो ले आएंगे इस कुरआन जैसा कुरान, ला यातूना बिमिस्ली, तो नहीं ला सकते इस जैसा कुरान, वलौ काना बादुहुम लिबादिन दहीरा, अगरचे वो इसके लिए एक दूसरे के मददगार बन जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का वालों को बताया कि रब तआला ने मुझे नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया और मुझ पे अपना कलाम नाज़िल फरमाते हैं, मुशरिकीन मक्का ने तहमत लगाई कि ये खुद जो है अपनी तरफ से कलाम को घाड़ लेते हैं और फिर कहते हैं मुझ पे अल्लाह ने नाज़िल किया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का की ये बात सुनकर जो है दुख हुआ और परेशानी हुई, आप गमगीन हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन मक्का को लाजवाब करने के लिए एक बात इरशाद फरमाई, क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हुए नहीं हैं, बल्कि किसी से आपने लिखना पढ़ना सीखा ही नहीं है। अब ऐसा फसीह बली कलाम जो आप पेश करते हैं तो जो है अकलें हैरान हो जाती हैं, तो फिर भी तुम नहीं मानते, इसको कहते हो कि ये खुद बना लिया। अगर इन्होंने कलाम पाक खुद बना लिया, तुम भी अरब हो, अरबी जानते हो, सारे मिलकर इस कुरान जैसा कुरान बना के दिखा दो, सारे मिलकर। वो तो अकेले हैं ना, तुम कहते हो बना लेते हैं, तुम सारे अरब वाले मिल जाओ। और फरमाया लाइनी तमातिल इंस वल जिन, इंसान भी जमा हो जाए, जिन्नात भी जमा हो जाए, सारे मिल जाए। तो मुश्किल घड़ी के अंदर बस औकात जो है वो लोग इकट्ठे होते हैं ना, एक आदमी से एक काम नहीं होता, सारे मिल के कर लो। अल्लाह ने फरमाया सारे मिल के इकट्ठे हो जाओ, अरब वाले मिल के जो है कुरान पाक जैसा जो है वो जो है तुम भी कुरान बना के दिखा दो। अगर तुम कहते हो कि जो अल्लाह का बनाया, अल्लाह का भेजा हुआ कलाम नहीं है, तो ये बंदे का कलाम है, नबी पाक ने खुद घाड़ लिया है, तुम भी जैसा कलाम बना के दिखा दो, कुरान है ऐसा कुरान पेश करो। फरमाया कि ऐसा इनसे हो नहीं सकता, ऐसा इनसे हो नहीं सकता, ये सारे मिल जाएं और अगर चाहिए एक दूसरे के मददगार भी हैं दुनिया के मुख्तलिफ मामलात के अंदर, लेकिन यहाँ सारे मिल जाएं तो इस जैसा कुरान बना के पेश नहीं कर सकते। यही वजह कि मुशरिकीन मक्का को जब कहा गया कि अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ अपना कलाम है तो इस जैसा कुरान तुम भी बना के दिखा दो, तो वो देखते ही रह गए, उनसे कोई जवाब न बन पड़ा। अल्लाह तबारक तआला ने फिर उनको कुरान करीम में दूसरी जगह पर और ज़्यादा लाजवाब करने के लिए बात इरशाद फरमाई कि अगर तुम कुरान पाक जैसा कुरान बनाकर पेश नहीं कर सकते तो कुरान करीम जैसी सिर्फ 10 सूरतें बना के दिखा। कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? 114। फरमाया सिर्फ 10 सूरतें, फातू बिअशरि सूवरिन मिस्ली, सिर्फ कुरान जैसी 10 सूरतें बना के दिखा दो। तो 10 सूरतें भी ना बना सके सारे मिलकर। फिर अल्लाह पाक ने उनको मज़ीद जो है लाजवाब करने के लिए बात इरशाद फरमाई, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, अगर तुमको शक है उस कुरान के बारे में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, तो फिर फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तो इस कुरान जैसी सिर्फ एक सूरत बना के ले आओ। कुरान करीम में 114 सूरतें, कुरान भी नहीं बना सके, 10 सूरतें भी नहीं बना सके, फरमाया सिर्फ एक सूरत बना के ले आओ। और साथ फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा ना कर सको, एक सूरत भी ना बना सको, और साथ कह भी दिया वला तफ़अलू, हरगिज़ मुस्तक़बिल में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इस कुरान जैसी एक सूरत बना के ले आओ। फरमाया फिर फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, और साथ ये भी फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू वलम तफ़अलू
فتقوا النار. اور اس سے پہلے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. سارے مل جاؤ ایک صورت بنانے کے لیے، اور جو اللہ کے علاوہ تم نے خدا بنائے ہو ان کو بھی ساتھ ملا لو. ان کو بھی مشکل گھڑی ہے ہمارا ساتھ دو، ان کو ساتھ ملا لو اور ایک صورت بنا کے دکھاؤ. اگر ایسا نہ کر سکو اور فرمایا مستقبل میں ایسا کر نہیں سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرو. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یہ پتھر بہت دن کی تم پوجا کرتے ہو یہ بھی دوزخ میں جائیں گے اور تم بھی دوزخ میں جاؤ گے. کیوں جو ہے دوزخ میں جانے کا اسباب مہیا کرتے ہو انکار کر کے؟ اس قرآن کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ آپ دیکھو ایک صورت بنا کے دکھانے کا کہا گیا لیکن وہ بیچارے کوشش کرتے رہے، ان سے کوشش نہیں بن پڑی اور وہ ایک صورت بھی نہ بنا سکے. آخر کار لاجواب ہو کر لڑنے مرنے پہ اتر آئے. جو آدمی دلیل سے خالی جاتا ہے نا، جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو لڑائی پہ اتر آتا ہے. تو مشرکین مکہ بھی لڑنے پہ اتر آئے. اب صحابہ کرام کو ستا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں، کبھی آپ کے راستے پہ کانٹے بچھا رہے ہیں، کبھی آپ کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، کبھی آپ کے اوپر اوجڑیاں پھینک رہے ہیں، کبھی جو ہے جنگیں دیکھ رہے ہیں، بدر کا میدان، احد کا میدان، خندق کا میدان. یہ ساری لڑائیاں خود مرنے مارنے اور اپنے خاندانوں کو مروانے کے لیے جنگ کے اندر لے آئے ہیں. لیکن کتنا آسان کام قرآن نے کہا تھا. اگر تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنا چاہتے ہو، جھوٹا ثابت نعوذ باللہ کرنا چاہتے ہو، تو صرف ایک صورت بنا کے دکھا دو. وہ ان سے بنی نہیں کیونکہ جھوٹے تھے، اس لیے جو ہے دلیل سے بات نہ کر سکے. اب لڑنے مرنے پہ اترا. تو قرآن کریم کی صداقت اس سے واضح ہو گئی کہ جب ایک صورت بھی عرب والے مل کے نہیں بنا سکے تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ واقعی رب تعالیٰ کلام ہے، اور واقعی جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور جو ہے سابقہ انبیاء کی طرح آپ پر اترنے والی وحی پر حق ہے. حدیث شریف دیکھیں. حدیث شریف میں عنوان قائم ہوا اذان اور اقامت کا مسنون طریقہ. یہ حدیث کی معروف کتاب ہے مصنف عبدالرزاق. امام عبدالرزاق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کی معروف کتاب ہے. تو اس کے باب بدء الاذان، اذان کی ابتدا کیسی ہوئی، یہ چیپٹر ہے، اس میں یہ حدیث ذکر کی گئی. حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان اور اقامت کلمات کو دو مرتبہ کہا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کے کلمات کو کہتے تب بھی دو مرتبہ کہتے، اقامت کلمات کو کہتے تب بھی دو مرتبہ کہتے. تو اب جو ہے اذان کے کلمات دو مرتبہ اور اقامت کلمات بھی دو مرتبہ اس حدیث کے تقاضے کے مطابق. اور حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مؤذن ہیں، ہاں جی، جن کو رب تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کام کے لیے منتخب فرمایا تھا، ہے نا جی. جو عام حالات میں بھی اذان نہیں کہتے. جب جس دن مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو فرمایا بلال چڑھو بیت اللہ پہ اور جو ہے وہ اذان کہو. یہ خاص مؤذن تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان کا طرز کیا تھا، جب اذان کہتے اس میں بھی اذان کلمات دو کہتے، جب اقامت کہتے تو اقامت کلمات بھی دو مرتبہ کہتے تھے. آج بعض حضرات اقامت کلمات ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں اور پھر ہماری مسجدوں میں آ کر بسوقہ زبردستی کرتے ہیں اور وہی اقامت یہاں کہنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا یہ عمل خلاف سنت ہے. ان کا یہ عمل ہے دو مرتبہ اقامت کلمات کہنے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس طرح جو ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اس طرح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو دو مرتبہ جو ہے اقامت کلمات کہنے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کہنے. اب بس اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا دلیل تو وہ بھی پیش کرتے ہوئے نا، وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ ہمیں ان کی دلیل کو جاننے کی ضرورت نہیں. تو اگر کسی آدمی نے سنی ہے تو اس کا جواب سن لے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان کے کلمات کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے کلمات ایک سانس میں کہہ جاتے ہیں. جس طرح دیکھو اذان ہے نا، اذان اس کا مطلب ہے کہ اقامت کے کلمات ایک سانس میں کہہ جاتے ہیں. اذان ہے اس کے کلمات میں سے ہر کلمہ جو ہے ایک سانس میں کہا جاتا ہے. دیکھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن اذان دیتا ہے نا اذان میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کلمہ کہہ کے سانس توڑ دیتا ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ، سانس کو توڑ دیا. اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ اذان ہے، سانس توڑ دیا. تو لیکن اقامت کے اندر
ان دو کلمات کے درمیان سانس توڑا نہیں جاتا، بلکہ دونوں کلمات کو ایک سانس میں کہا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح دو کلمات کہہ کے پھر سانس توڑتے ہیں۔ تو سمجھنے والا یہ سمجھے شاید کلمات کہہ رہے ایک مرتبہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کلمات دو تو مرتبہ ہی کہنے ہیں، اذان میں بھی اقامت میں بھی، لیکن اذان میں ایک کلمہ کہہ کے سانس توڑ دینا ہے، لیکن اقامت کے اندر دو کلمات کہہ کے پھر سانس کو توڑنا ہے، بس یہ مطلب۔ عقائد، کتب سماویہ، آسمانی کتابیں، مطلب یہ جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ برحق اور سچی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ البتہ باقی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں اور اب قیامت تک کی کتب سماویہ میں سے واجب الاتباع اور نجات کا مدار صرف قرآن کریم ہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے تقاضے کے مطابق انبیاء کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا، انبیاء پر وقت کے تقاضے کے مطابق رب تعالیٰ نے وحی نازل کی، اور وہی جو ہے وہ یا تو صحائف کی شکل میں آئی یا کتب کی شکل میں آئی۔ یعنی اللہ پاک نے بعض انبیاء پر صحیفے بھیجے، صحیفہ کہتے ہیں کہ اپنا چند اوراق کے مجموعے کو، اور کتاب جو ہوتی ہے اس میں زیادہ جو ہے وہ اپنا باتیں بیان کی گئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے بعض انبیاء پر کتابیں بھیجی، بعض پر صحیفے بھیجے، جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے بھیجے تھے، ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی تھی، لیکن اس لیے کئی صحیفوں کے مجموعے کو کتاب بھی کہہ دیتے ہیں، اس لیے اس کا اطلاق موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے۔ تو دیکھیں جس نبی پر جو کتاب جو صحیفہ نازل ہوا، ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی بھی سچے تھے، ان پر اترنے والی کتاب بھی سچی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر، ان پر اترنے والے صحیفے بھی سچے۔ موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر، ان پر اترنے والی تورات سچی کتاب ہے، اور داؤد علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر، ان پر اترنے والی کتاب زبور بھی سچی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر، ان پر اترنے والی انجیل کتاب بھی سچی تھی۔ ہاں البتہ کتابیں بالکل اپنی جگہ سچی اور برحق تھی، لیکن ان انبیاء کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں کر دی ہیں۔ وہ کتاب بالکل برحق تھی جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تورات، لیکن آج جو تورات موجود ہے یہودیوں نے اس میں تحریف کر دی ہے، اور وہ انجیل برحق تھی جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، لیکن عیسائیوں نے آج اس انجیل کے اندر جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے تبدیلی کر دی ہے۔ ہمارا انجیل پر ایمان ہے، لیکن اس انجیل پر ایمان ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ اس میں ہو سکتا ہے کچھ باتیں جو ہیں وہ صحیح ہوں، لیکن ہم کلیتاً اس کو وہ اللہ کی نازل شدہ کتاب نہیں کہہ سکتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، کیونکہ آج کی عیسائیت، آج کی یہودیت بہت بگڑ چکی ہے۔ یہ آج کے یہودی اور عیسائی کسی مذہب کے قائل ہیں ہی نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انجیل میں تبدیلیاں بھی کر رہے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تورات کی تبدیلیاں بھی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مختلف علاقوں کی چھپی ہوئی تورات لے لیں، آپ کو اس میں فرق نظر آئے گا۔ مختلف علاقوں کی چھپی ہوئی انجیل لے لیں، میرے پاس کئی انجیلیں پڑھی ہیں، انڈیا کی چھپی ہوئی، پاکستان کی ہے، بنگلہ دیش کی ہے، اور انگلش کی پڑھی ہے، اور ایک فرنچائز زبان کی اس کی پڑھی ہے، سب کے اندر جو آپس کے اندر فرق ہے۔ قرآن کریم کا یہ اللہ رب العزت نے اعزاز عطا فرمایا، قرآن پاک کو کہیں کا بھی چھپا ہوا لے لیں تو یہ ہر جگہ چھپا ہوا ایک ہے، اس میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی کتابیں آئیں اور ان انبیاء کی ڈیوٹیاں جو شریعت پہنچانے والے لوگوں کو تھی وہ ڈیوٹیاں پوری ہو چکی، اب جو ہے وہ کتابیں منسوخ ہو چکی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شریعت باقی ہے، اس لیے ان کی کتاب بھی باقی ہے، اور چونکہ شریعت آپ کی قیامت تک باقی رہے گی اس لیے کتاب بھی باقی رہے گی، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ صداقت قرآن، صداقت حضرت صداقت قرآن کے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، ایک ایک لفظ، اس میں ایک بھی لفظ بلکہ حرف کے انکار یا تحریف کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔
یعنی مسلمانوں کا عقیدہ نظریہ ہے قرآن کریم جیسے اترا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ہی آج من و ان محفوظ ہے، اس میں ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ اس میں تبدیلی ہو گئی تو مسلمان نہیں بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح کہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہے یہ قرآن کریم جو ہے اس کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ اب جو ہم کہتے ہیں نا شیعہ حضرات کے بعد نظریات کفریہ ہیں، تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کتابوں میں لکھا ہے یہ قرآن کریم جو ہے یہ اصلی نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اور جو ہے نعوذ باللہ صحابہ کرام پر جو ہے طعن کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی ہیں۔ جس آدمی کا نظریہ ہو تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ مسائل اور احکام، مسائل اور اذان اور اقامت کے احکام۔ کہتے ہیں باوضو ہو کر اگر سپیکر نہ ہو تو بلند مقام پر قبلہ رخ ہو کر شہادت کی انگلیوں سے کانوں کے سوراخوں کو بند کر کے بلند آواز سے اذان کہی جائے۔ یہ اذان کا طریقہ ہے۔ بلند مقام پہ کھڑے ہو کر اذان کہی جائے اگر سپیکر نہ ہو تو، سپیکر ہو تو بلند مقام پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلند مقام پہ تب چڑھے گے نا، مقصد ہے کہ لوگوں کو آواز پہنچے دور تک۔ آج کل سپیکر آ گیا، اب سپیکر آواز پہنچاتا ہے، اب نیچے ہی جو ہے اذان کہہ دینا کافی ہے۔ کانوں کے اندر جو انگلیاں ڈالی جاتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آواز جو ہے جب کانوں کے اندر انگلیاں لے کر جو ہے وہ نکالی جائے گی تو آواز زیادہ نکلے گی اور دور تک پھیلے گی، یہ اس کا مقصد ہے کانوں کے اندر انگلیاں ڈالنے کا۔ اور قبلہ رخ ہو کر کہتے ہیں اذان کہنی چاہیے۔ ہاں جی، اذان اور اقامت میں فرق۔ اذان ٹھہر ٹھہر کر جبکہ اقامت تیزی سے کہی جاتی ہے۔ اذان میں نے بتایا نا کہ ایک کلمہ کہہ کے سانس کو توڑ دینا چاہیے، جبکہ اقامت کے اندر دونوں کلمے ایک سانس میں کہنے ہیں۔ نمبر 2، اذان میں ہر جملہ الگ الگ جبکہ اقامت میں دو دو جملے ملا کر بھی پڑھ جاتے ہیں۔ یعنی پہلے بتایا اذان ویسے بھی ذرا تسلی کے ساتھ دی جاتی ہے، اور اقامت چونکہ جماعت کھڑی ہونی ہوتی ہے تو اس لیے اقامت جلدی جلدی کہی جاتی ہے، اور اذان کے کلمات جو ہے وہ ایک ایک کرے کہے جاتے ہیں، اقامت کے کلمات جو ہیں وہ دو دو کرے کہے جاتے ہیں۔ اور ہر جملے کے آخری حرف کو کہتے ہیں ہر جملے کے آخری حرف کو سکون یعنی جسم کے ساتھ وقف کیے بغیر پڑھا جاتا ہے، کس کو؟ اقامت میں اندر کلمات کو جو ہے۔ اذان اور اقامت کے الفاظ، اذان کے الفاظ سب کو آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کی کلمات ہیں۔ صبح کی اذان میں بتا دیا کہ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ اور اقامت کے الفاظ یہ اذان والے ہی ہیں، لیکن اس میں جو ہے حی علی الفلاح کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہا جائے گا اور اس کا اضافہ کیا جائے گا۔ اذان کا حکم، کہتے ہیں اذان کہنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، موقدہ علی الکفایہ ہے، لہذا محلے میں اگر ایک شخص اذان کہے تو یہ سنت سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اور اگر بستی والے اذان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں تو امیر المومنین ان سے جنگ کر سکتا ہے۔ یعنی اذان ایک علاقے میں کم از کم ایک جگہ پر اذان ہونا یہ اپنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس کی تاکید کی گئی ہے، اور کفایہ کہ اگر ایک نے کہہ لی سب کی طرف سے ادا ہو گئی۔ اب جو ہے سب علاقے والوں کے لیے نماز پڑھنا جائز ہو گیا، لیکن جو ہے اگر ایک جگہ پر بھی اذان نہیں ہوئی تو اذان کہی جائے گی، پھر نماز پڑھی جائے گی۔ بات سمجھ میں نا جی؟ اگر ایسا ہے کہ ایک علاقے کے لوگ جو ہیں وہ یہ بیوقوفی کریں کہ ہم اذان کے بغیر نماز پڑھا کریں گے، ہم نے اذان دینی نہیں ہے، تو اذان یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور مسلمانوں کے امتیازی جو ہے وہ مسلمانوں کے امتیازی نشانوں میں سے ایک نشان ہے، علامتوں میں سے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے،
جو اس کو چھوڑنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے گویا انہوں نے شریعت کے شعائر میں سے ایک کا انکار کیا اور اس کی توہین کی ہے۔ اس لیے وہ خلیفہ وقت ان سے جنگ کر سکتا ہے اس شعار کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے اذان یہ ضرور کہنی چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ اذان کن نمازوں کے لیے ہے؟ کہتے ہیں اذان 5 فرض نمازوں اور جمعہ کے لیے مسنون ہے، اس کے علاوہ کسی نماز کے لیے اذان کہنا جائز نہیں ہے، صرف اذان انہی نمازوں کے لیے کہی جاتی ہے۔ اذان کے درست ہونے کی شرائط کہتے ہیں کون کون سی شرائط ہیں؟ وہ باتیں کہ جن کا اذان کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، جس نماز کے لیے اذان کہنی ہو اس نماز کا وقت ہو۔ اگر اس نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، وقت سے پہلے اذان دے دی ہے تو اذان نہیں ہوئی، وقت داخل ہونے کے بعد دوبارہ دینی پڑے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ نمبر 2، اذان عربی میں کہی جائے، اردو میں نہ کہی جائے، پنجابی میں نہ کہی جائے۔ اذان عربی میں کہنی چاہیے اور عربی لہجے میں کہنی چاہیے، عربی میں کہنی چاہیے۔ اور بہت سارے لوگوں کو اذان کہنے کا شوق ہوتا ہے لیکن اذان سیکھتے بغیر کہتے ہیں اور وہ غلط اذان کہتے ہیں۔ اذان کہنا بہت عمدہ کام ہے، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جس نے اذان کہنی ہے اس کو چاہیے پہلے اذان کو سیکھ لے، اس کے بعد کہے، اذان کے کلمات کو غلط نہ کہے۔ بس ہم دیکھو ایک غلطی کرتے ہیں اذان کہنے والے، اشہد ان محمد رسول اللہ، انا کو بھی کھینچ دیا، محمد میم کو بھی کھینچ دیا، یہ معنی غلط ہو گیا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ یوں ہے۔ کسی نے بھی اذان کہنی ہے تو وہ اذان کو سیکھے اور عربی میں کہے، عربی لہجے میں کہے، پنجابی میں اذان نہ کہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ پنجابی میں پڑھتے ہیں، اذان کہتے ہیں تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں۔ نہیں، عربی زبان جو ہے، عربی زبان میں جو ہے وہ قرآن پڑھنا ہے، عربی زبان میں اذان کہنی ہے۔ نمبر 3، مؤذن مسلمان ہو۔ مؤذن مسلمان نہ ہو تو اس کی کہیں اذان کا اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 4، مرد ہو، عورت اذان کہہ دے اس کی اذان کا اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 5، عقل مند آدمی اذان کہے، کوئی بیوقوف آدمی اگر اذان کہہ دے پاگل، تو پاگل کی اذان کا اعتبار نہیں ہے، تو اذان دوبارہ کہنی پڑے گی۔ نمبر 6، جنابت سے پاک ہو، یعنی وہ آدمی جو اذان کہہ رہا ہے اس پر غسل واجب نہ ہو۔ اگر اس پہ غسل واجب ہے، اس نے ایسے ہی اذان کہہ دی غسل کیے بغیر، اس کی اذان نہیں، اس اذان کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ بغیر وضو کے کہہ دیا اذان ہو جائے گی، لیکن اس طرح عادت نہیں بنانی چاہیے۔ کن موقع پر اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ عام حالات میں اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ عام حالات میں کوئی مجبوری نہ ہو تو اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ ہاں، بعض حالات میں اذان کا جواب دینا واجب نہیں رہتا۔ کب؟ نمبر 1، نماز کی حالت میں۔ ایک آدمی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، ادھر جو ہے وہ دوسری مسجد میں کہیں اور اذان شروع ہو گئی، اب اس اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، خطبہ کے دوران خطبہ ہو رہا ہے، جمعہ خطبہ ہو رہا ہے، دوسری کسی مسجد سے جو ہے اذان کی آواز آ رہی ہے، اب جو ہے اذان کا جواب دینا ضروری نہیں۔ نمبر 3، دینی سبقوں کے دوران، جس طرح کہ اب ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اب اگر اذان شروع ہو جائے، ہم پر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ہم اپنا دینی سبق بھی پڑھتے رہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4، کھانے پینے کے دوران، اگر آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس دوران اذان شروع ہو گئی ہے، اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ہے کھانا کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ نمبر 5، پیشاب پخانے کے دوران، واش روم میں ہے، ادھر اذان شروع ہو گئی، اب واش روم میں جو ہے اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ نمبر 6، غسل کے دوران، غسل کر رہا ہے آدمی تو اس وقت جو ہے وہ اذان شروع ہو گئی ہے، اس وقت بھی جواب دینا واجب نہیں ہے۔ عورت کے لیے نمبر 7، حالت حیض میں اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح عورت کے لیے نمبر 8، حالت نفاس میں اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ نمبر 9، جماع یعنی مباشرت کے دوران جو ہے وہ میاں بیوی مباشرت میں مشغول، اذان شروع ہو جائے تو جواب دینا واجب نہیں ہے۔ مسنون دعا، ہر سبق کے آخر میں مسنون دعائیں ہیں، تو یہ 12ویں سبق کے آخر میں جو دعا ہے وہ اذان کے بعد کی دعا ہے جو سکھائی گئی ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته جی انک لا تخلف المیعاد. جی یہ ترجمہ اس کا لکھا ہوا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ تو رب ہے اس دعوت تامہ کا، والصلاۃ القائمہ اور صلاۃ قائمہ کا، ہاں جی آت محمد الوسیلۃ الفضیلہ تو عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم فرما اس مقام پر، اس مقام محمود پر جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اس لیے اذان کے کلمات کے متعلق بتا دیا ہے کہ وعدتہ تک کے الفاظ بخاری شریف میں ہیں، دوسری حدیث کی کتاب ہے بہقی شریف، انک لا تخلف المیعاد کے الفاظ اس میں ہیں. اور جو اور الفاظ بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں اذان کے جواب میں جو ہے ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ الفاظ کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ کہنے کی بجائے جو حدیث کے اندر آ گئے اتنے ہی کہنے چاہیے. سمجھائی؟ تو باقی تو سب بات واضح ہے. وسیلہ وہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا. آپ نے خود فرمایا کہ رب تعالیٰ نے جو ہے اپنا قیامت مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو عطا فرماؤں گا. اور مقام محمود بھی یہ وہ مقام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن نصیب ہوگا. شفاعت کبریٰ کا مقام ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے جس وقت کہ کوئی بھی جو ہے وہ سفارش کے لیے تیار نہ ہوگا، اس وقت آپ جو ہے وہ سفارش فرمائیں گے. یہ مقام محمود ہے. اللہ پاک عمل کے توفیق.